आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम इल्म व अमल के तहत हमारा आज का मौजू है सब्र और शुक्र। बड़ा इंतहाई अहम मौजू, बिहम्दिही ताला हर मौजू अहम रहा और है, लेकिन आज का मौजू जो है ये क्या है, सब्र और शुक्र। दो चीज़ें हैं। बंदे मोमिन का एजाज़ क्या है, बंदे मोमिन की पहचान क्या है कि वो हर हाल में सब्र करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी अदा करता है। अब जो सब्र करने वाला है उस पर इनाम क्या है, समर बारगी क्या है? फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किसका साथ है? अल्लाह का। हम बड़ी कोशिश करते हैं, तमाम तर तवानाइयों को बुरुए कार लाते हैं कि मुझे अच्छा साथ मिल जाए, दोस्त अहबाब अच्छे हो जाएं, अच्छे लोगों से मेरी सलाम बन जाए, मेरे लोगों का अच्छे लोगों से कलाम हो, अच्छे लोगों की मुझे जो है वो पुश्त पनाही मिल जाए, ताकि मुझे रोज़मर्रा के मामलात में, दुनिया के परेशानियों में उनका साथ मेरे साथ रहे। नाज़रीन किराम, सब्र करने वाला जो साबिर है उसके साथ अल्लाह है, अल्लाह का उसको साथ नसीब होता है, अल्लाह की मईयत नसीब होती है। और फिर जो शुक्र करने वाला है, फरमाया जो शुक्र करता है उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। जो शुक्र करता है उसके माल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों की बरक़ात डाल देता है। और वैसे भी उर्फ़ आम में, आम दुनियादारी के मामले में, कोई शख्स आपका ममनून हो, आपका शुक्रिया अदा करे, आपको थैंक यू कहे, तो आपका जी चाहता है मैं इसकी और ख़िदमत कर दूँ। मिसाल यूँ ले लें, दुनियादारी की एक मिसाल है कि कोई मांगने वाला आपके दरवाज़े पर आता है, आप उसको कुछ देते हैं। अगर 100 रुपये दे देते हैं तो अगर वो आपका ढेर सा शुक्रिया अदा करता है, कहता है आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी ज़र्रा नवाज़ी, बड़ी करम नवाज़ी, बड़ी शफ़क़त है कि मैं तो बहुत परेशान था, आपने ये मेहरबानी फरमाई, 100 रुपये मुझे दे दिए। आप इतना शुक्र अदा करने पर आपके दिल की जो ख्वाहिश होगी वो ये है कि आप उसको 200 दे दें। ये आपका दुनियावी तकाज़ा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसको इतना मज़ीद अता फ़रमा देता है कि अल्लाह की रहमतों के ख़ज़ाने उसके साथ हो जाते हैं और उस शख्स को अल्लाह की रहमतें अपने हसार में ले लेती हैं। नाज़रीन किराम, सब्र करने वाला जो है, कुरान मजीद में अब सब्र क्या है? दुनियादारी के मामलात में 10 लोग बैठे हैं, आप नहीं चाह रहे कि आप उनमें बैठें, लेकिन आप उस पर सब्र कर रहे हैं कि ये अल्लाह के बंदे बैठे हुए हैं तो मैं अभी इनमें बैठ जाता हूँ। अच्छा, नमाज के लिए आपको थोड़ा देर ज़्यादा तरावी में लग गई तो आप उस पर सब्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल की ज़्यादा ज़रूरत थी लेकिन कम दिया तो आप सब्र करें उस पर। तकलीफ़ आ जाती है, बुखार है, जो है वो अपनी परेशानी को आ जाती है, कोई मसला है, मसाइल है, तो उस पर आप सब्र करते रहें। तो उस पर होगा क्या कि अल्लाह की मईयत आपको मिल जाएगी, अल्लाह का साथ आपको मिलेगा और आप सब्र करने वाले जो साबिरीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है और एक आयत की तफसीर के तहत ये बात मनकूल है तफसीर कबीर के अंदर कि ईमान वालों को गैज़ व गज़ब में सब्र का और नादानी व जहालत के वक़्त हिल्म बुर्दबारी का और बुराई के मुकाबला में अफ़ू व दरगुज़र का हुक्म दिया है। जब वह ऐसा करेंगे तो खुदा उनको शैतान के असर से महफूज रखेगा। यानी ये फरमाया जा रहा है कि ये 3 काम जो हैं, सब्र व शुक्र, अफ़ू व दरगुज़र, हिल्म बुर्दबारी, आप इनमें मुस्तैद हो जाएं, इनको लाज़म पकड़ें तो होगा क्या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान के शर से आपको महफूज फरमा लेंगे। सूरह फातर के अंदर जो है एक आयत का मफ़हूम है कुछ इस तरीके से कि कहा गया कि हकीकत पसंदी, गुस्सा और इश्तियाल के बजाय सब्र व तहम्मुल और इंतकामी कार्रवाई छोड़कर बुर्दबारी
اور قوت برداشت کی صفت اختیار کرنے کی تلقین اللہ رب العزت بندوں کو فرماتا ہے۔ یعنی تمہیں دیکھیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فتح مکہ کی تاریخ پڑھیں تو ایسا فاتح مکہ بن کر جس کیفیت میں حضور جلوہ گر ہوئے، اگر کوئی بھی دنیا دار شخص ہوتا تو وہاں لوگوں کی گردنیں ماری جاتی، وہاں لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھا دیے جاتے، لیکن وہ پیارے کریم آقا کہ جن کو مکہ المکرمہ میں جن کا رہنا مشکل کر دیا گیا اور حضور کو اپنے وطن سے نکالا گیا، جس وطن سے سرکار کو بڑی محبت تھی، لیکن آپ نے جاتے ہوئے کیا جملے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ کے در و دیواروں، میں تمہیں نہ چھوڑتا اگر یہاں رہنا میرے اوپر تنگ نہ کر دیا جاتا۔ اب جب ان حالات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں جلوہ گر ہوئے، اس کو مدینہ النور بنایا، طیبہ اور طابہ بنایا، اور پھر اس کے بعد جب سرکار مکہ المکرمہ میں عمرہ کی غرض سے آتے ہیں اور پھر آپ کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور ان تمام کیفیات کو اگر آپ مد نظر رکھیں، اور پھر کتنی مشکلات ہیں کہ اگر ہمارے لوگ آپ کے پاس قیدی بن جائیں تو واپس لوٹائے جائیں گے، اور اگر آپ کے لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے، اور پھر ابو جہل و ابو لہب کے طرح کے مظالم، مصائب، ستم، اور پھر اس کے جو حواری تھے ان کے، لیکن حضور جب جلوہ گر ہوئے تو رحمت للعالمین بن کر آئے، اور سرکار نے صبر کی وہ تمام حدوں کو جو ہے وہ ہیچ کر دیا، اور صبر مصطفیٰ سب سے آگے نظر آیا، حلم مصطفیٰ سب سے آگے نظر آیا، حضور کی بردباری سب سے نظر آئی، حضور کا عفو و درگزر سب سے آگے نظر آیا، اور میرے آقا نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ وہ مکے کے لوگ جو راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، جو حضور کو طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، اصحاب رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، لیکن حضور سید عالم حرم و بردباری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کرب و بلا کا میدان دیکھیے کہ جہاں ظلم کی اتنی انتہا ہے، لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صلات کا دامن نہیں چھوڑا، اور اس قدر صبر ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر تک بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے صبر کے ساتھ پیش کر کے، اور اس کے بعد سجدہ شکر بھی بجا لایا جاتا ہے، پھر سجدے میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا دار آج تو ہماری کیفیت تو کچھ یوں ہوتی ہے کہ بخار آ جائے تو نماز ترک ہے، تھوڑا سا مسئلہ بیماری آ جائے تو روزہ ترک ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تراویح ترک ہے، طرح کے معاملات میں ہم کتنی عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں ہر کام ہو جانے کے باوجود بھی نہ صبر کو چھوڑا گیا، نہ شکر کو چھوڑا گیا۔ اور پھر اہل بیت اطہار، وہ مدینہ النور میں ہوں، وہ جو ہے دمشق میں ہوں، وہ کربلا میں ہوں، کس طریقے سے ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، لیکن صبر نظر آتا ہے، غیظ و غضب نظر نہیں آتا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو وصیت فرمائیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر آپ نے یہ فرمایا کہ غصہ کبھی مت کرنا، اس شخص نے اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال لوٹایا، مجھے وصیت کیجئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جواب یہی دیا، غصہ مت کرنا۔ یعنی غصہ صبر کے دامن کو توڑ دیتا ہے، صبر کے دامن سے بندہ نکل جاتا ہے۔ حضور کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ صبر پہ رہنا، اللہ جو عطا فرمائے اس پر شکر ادا کرنا، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتا اس پر ہر چیز، رزق اور رحمت کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصہ کو دبانے اور قابو میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ یعنی
ایک تو جنت کا مل جانا اپنی جگہ اور اس پر اختیار ملنا، یہ اس بندے کا فضل و شرف ہے، اس بندے کی عزت ہے، اس بندے کی عظمت کا اقرار و اظہار ہے، اور وہ بھی حشر میں۔ ناظرین کرام، اپنے جذبات کو قابو رکھنا اسے صبر اور تحمل کہتے ہیں، اور اللہ کی عطا پر راضی ہو جانا اسے شکر کہتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں، بندہ صابر ہو جائے اور شاکر ہو جائے، یہ دونوں چیزیں نعمتوں کے حصول کی فراوانی کا ذریعہ ہیں۔ آپ اس عمل کو شروع کر کے تو دیکھیں، اللہ جو عطا فرماتا ہے اس پر شکر کرتے جائیں۔ اچھا، اور یہ ہم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں عطا فرماتا ہے ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، رزق عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں معاشرے میں عزت دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو اعضائے بدنیہ دیے ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے، جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اس پر ہم دیکھ ہی نہیں رہے، لیکن جو کسی کو دے رہا ہے تو اس پر ہم شکر کو چھوڑ دیتے ہیں، شکر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہماری زبان پر شکوہ علم آ جاتا ہے، رنج کے شکوے آ جاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، شکر اسی بندے کا کامل ہوتا ہے کہ جو رب نے دیا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا۔ اور صبر تب ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے نا، اچھا صبر دو طرح سے ہے، اللہ نہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے اگر نہیں دیا تو اس پر صبر کر کے اس میں کچھ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت اگر مجھے یہ عطا فرماتا تو شاید میرے اندر کوئی ایسا بگاڑ آ جاتا، شاید میرے اندر ایسی کوئی انانیت، فرعونیت آ جاتی، اکڑ آ جاتی، تکبر آ جاتا، ریا آ جاتی، بناوٹ آ جاتی، تصنع آ جاتا، تو اللہ نے مجھے نہیں عطا فرمایا تو اس پر میں صبر کرتا ہوں۔ اور شکر کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دے دیا ہے نا اس پر راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اطمینان قلب ہے کہ اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا نا وہ میری اوقات سے زیادہ ہے، اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا وہ میرے اعمال سے زیادہ ہے، میں اس قابل نہیں تھا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہم صابر بھی ہو جائیں، ہم شاکر بھی ہو جائیں، صبر و شکر کے یہ تمام چیزیں ہمارے اندر شامل ہو جائیں، اور دیکھیں یہ صبر و شکر کا ہی کام تھا کہ اسلام کس قدر تھوڑے عرصے میں پوری دنیا میں پھیلا۔ وہ عرب اجاڈ گنوار جن کی کئی سال لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، جھگڑے ختم نہیں ہوتے، لیکن یہاں حضور کا صبر، حضور کی ان کے ساتھ معاملہ فہمی، اور حضور کا بار بار اپنے رب کے حضور شکر ادا کرنا، حضور کا صابر و شاکر ہونا، ہوا کیا کہ ان 23 سالوں میں اسلام کہاں تک پہنچا۔ اور جناب فاروق اعظم کا دور ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم کی حکومت ہے۔ جو بندہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، جو بندہ ہمیشہ ہر حال میں شاکر رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اس کوشش میں رہتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش میں رہتا ہے، جو نہیں ملا وہ بھی میرے لیے بہتر ہے، جو مل گیا ہے یہ اس کی عطا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نسخہ ہے، بڑا خوبصورت کلیہ ہے، اور ہمارے طریقت کے ہاں تو یہ اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ میاں آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، زبان سے خاموش ہو جاؤ۔ اب جو مجھے نہیں ملا آپ اس بات پہ آ جائیں مکمل طور پر، جو مجھے نہیں ملا اس میں میری بہتری ہے، اور جو مجھے دیا جا رہا ہے یہ میرے اللہ کا انعام ہے، میری اوقات اور میری بات نہیں اس میں۔ اب جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو آپ کا اطمینان قلب آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو آپ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں، ہزاروں روپے کی میڈیسن آپ ہر ماہ لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اطمینان قلب نہیں ہے، ذہنی انتشار ہے، افتراق ہے، اس سے لڑائی ہے، اس سے لڑائی ہے، جو ہے وہ آپ جو چاہ رہے ہیں میں اس کا لے لوں، اس کا چھپا لوں، اس کو بچا لوں، اس کو بتا دوں، اس کو دکھا دوں۔ اب ان تمام جھگڑوں میں جن میں پڑے ہوئے ہیں آپ، یہ ان کو چھوڑیے۔ ناظرین، میں ایسا آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، ایسا کلیہ دے رہا ہوں، یہ آپ چھوڑ کر دیکھیں، آپ کے گھروں میں بہار آ جائے گی، آپ کے ذہنوں میں سکون آ جائے گا۔ آپ کو جو سر رات نیند نہیں آتی، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں
کیسا آپ کو سکون قلب ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، مجھ میں تو ایسا وصف ہی نہیں، میری تو یہ اوقات ہی نہیں، اور جو اللہ نے مجھے نہیں دیا اس میں میری بہتری ہے، اس میں میرا فائدہ ہے۔ اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس پر صابر بھی ہوں، میں اس پر شاکر بھی ہوں۔ بس اس نسخے کو لے لیجئے، آپ کا ڈپریشن، ذہنی انتشار و افتراق، آپ کے جو ہے اطمینان قلب، آپ کے روز مرہ کے معاملات، ہر کسی سے لڑائی جھگڑا، یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور آپ کو سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، عبادت میں دل بھی لگے گا، خشیت بھی ملے گی، للہیت بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت ناظرین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔